पाकिस्तान की दिफाई मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी। फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISBR के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवन निजाम से लैस है, जो तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISBR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा भी किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर, पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान ने फतह 4 के कामयाब तजर्बे को सराहा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। सितारा बसालत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद, सिपाही इसरार मोहम्मद, एयर मार्शल आमिर शहजाद, रेयर एडमिरल मजहर महमूद मलिक। ऐवानी सदर में अस्करी एजाजात तकसीम करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ में सितारा बसालत के एजाज से नवाजा गया। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद, सिपाही असरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सितारा बसालत से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमर शहजाद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमर हयात को गैर मामूली खिदमात पर हलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सप्तैन रफीक, मेजर जनरल मलक मकबूल रजा को हलाले इम्तियाज मिलिट्री के अवार्ड से नवाजा गया। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी को पेशा वराना खिदमात पर हलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रियर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल अहमद अशफाक कियानी, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीब समेत दीगर आला फौजी अफसरान को हलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। दो तरफा एहतराम चीन अमेरिका मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका और चीन के अवाम अजीम लोग हैं। चीनी कौम की अजीम बहाली और अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना हम आहंग हो सकते हैं। अमेरिकी सदर से दो तरफा और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर बात हुई। अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। आज बहुत बेहतरीन दिन है। चीनी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में अपने एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, चीनी सदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ मौजूद होना मेरे लिए एजाज है। चीन में हमारा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में चीनी सदर को अमेरिका दौरा की दावत भी दी। कहा, 24 सितंबर को चीनी सदर को अमेरिका आने की दावत देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बाज़ाब्ता मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात के आगाज पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी वफद का खैर मकदम करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका दो बड़ी आलमी ताकतें हैं और आलमी अमन व मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना दोनों ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कहा, पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग में होने वाले इन मुज़ाकरात पर है, जबकि इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरान बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करना होगा। दुनिया इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और बड़ी ताकतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ताउन और मुकालमा ही कशीदगी कम करने का मुअस्सर रास्ता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, शी जिनपिंग से मुलाकात एजाज की बात है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात में उन्होंने चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, आपका दोस्त होना मेरे लिए बाइस फख्र है। इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं और इस तारीखी सरबराही मुलाकात का बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत और इक्तसादी ताउन होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा अहम रहे हैं और दोनों ममालिक आने वाली दहाइयों में मजीद मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इन्होंने इस मुलाकात को अहम आलमी समिट करार दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर ट्रंप की टेम्पल ऑफ हेवन में अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। बताया, चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेम्पल ऑफ द हेवन नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। चीन आमद पर अमेरिकी सदर ने बीजिंग में कदीम इबादत गाहों के मजमुए और एक अहम सियाहती मरकज टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि चीन खूबसूरत है। सहाफियों के सवाल पर के मुज़ाकरात कैसे रहे तो ट्रंप ने कहा, इंतजार करें।
امریکی صدر سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کی امریکی کاروباری رہنماؤں سے ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ چین کے دروازے امریکی کمپنیوں کے لیے مزید کشادہ ہوں گے اور انہیں چین میں زیادہ مواقع حاصل ہوں گے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین کی ترقی میں امریکی کمپنیوں کا بہت زیادہ کردار ہے اور اس سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہوا۔ بیجنگ باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 1 درجن سے زائد بڑی کاروباری شخصیات چین کے دورے پر آئی ہیں۔ وفد میں ان کے کاروباری رہنماؤں کی شمولیت سے دونوں ممالک کے درمیان نئے معاہدوں کی امید بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر چین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ امریکی مصنوعات خریدے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی انٹرویو میں گفتگو۔ مارکو روبیو نے کہا کہ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ کہتے ہیں چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہیں، وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ ٹرمپ ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکہ کی غنڈہ گردی کو کوڑے دان میں پھینکنے کا وقت آ گیا۔ اس غنڈہ گردی کے خلاف ہماری مزاحمت نئی جنگ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا برکس سے خطاب۔ کہا متحدہ عرب امارات ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا، یکجہتی کی خاطر UAE کا نام نہیں لیا۔ ایران سے متعلق متحدہ عرب امارات اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ سید عباس اراغچی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس مشترکہ خطرناک چیلنج کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ زوال پذیر سلطنتیں اپنے انجام کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ پاکستان امن کے لیے ملکوں کے درمیان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنے ثالثی کے کردار کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی قطر کے ہم منصب اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک بات چیت۔ نائب وزیر اعظم خطے اور دنیا دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ ان کی سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ فریقین نے پائیدار جنگ بندی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران سے معاملہ جنگ کی بجائے سفارتکاری سے حل کیا۔ اوباما کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ کہا کہ ان کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا، جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں براک اوباما نے دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا اور اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا اس وقت نہ بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی، نہ آبنائے ہرمز بند ہوئی اور نہ ہی خطے کو ایسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جیسا آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر پالیسیوں کے باوجود ایران کے حوالے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس نے یوکرین پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے شروع کر دیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ روس نے ایک ہی روز میں کم از کم 800 ڈرونز لانچ کیے، جس میں دارالحکومت کیف، مغربی شہر لیوو، بحر اسود کے ساحلی علاقوں اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی صدر نے بیان میں کہا روسی حملوں میں 6 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرینی ڈرونز نے روس کے اندر 3 صنعتی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ برطانیہ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ملک میں ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بڑھ گیا۔ حکمران جماعت کے متعدد ارکان مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 80% سے زائد ارکان کے دباؤ کے باعث حکمران جماعت نے مبینہ طور پر کسی نئے امیدوار کی تلاش بھی شروع کر دی۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے لیے کابینہ کے جن ارکان کا نام لیا جا رہا ہے ان میں پاکستانی نیاز شبانہ محمود دوڑ میں سب سے آگے نظر آتی ہیں۔ اگر وہ منتخب ہو گئیں تو نہ صرف پہلی پاکستانی نیاد بلکہ برطانیہ کی پہلی مسلم وزیر اعظم بھی ہوں گی۔ تاہم اب بھی 100 کے قریب لیبر پارٹی کے ارکان وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں اس سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔
پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو اثاثہ رہے گا. ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہی، ہمارا یہ قومی یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے، اوفینس کے لیے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر جانتی ہے. افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو. کہا مارکہ حق کی عظیم کامیابی کو ملی جذبے و جوش و خروش سے منایا گیا. اس حوالے سے ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا. پوری قوم یکجاں اور دو قالب تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی یوم فتح مارکہ حق کی شاندار تقریب منعقد ہوئی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 28 مئی کی آمد ہے. اس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا. قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے. دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب. کہا کم آمدنی والے طبقے کے لیے رہائش کی فراہمی، سستے گھروں کے منصوبے بشمول نجی شعبے کی حوصلہ افزائی اور عوامی سہولیات کی بہتری ہماری ترجیحات میں شامل ہے. بڑھتی ہوئی آبادی اور بے ہنگم شہری پھیلاؤ کی وجہ سے زرعی زمین پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جس کے لیے مناسب حکمت عملی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہاؤسنگ کے شعبے میں تمام معاملات ڈیجیٹائز اور آٹومیٹ کیا جائے گا تاکہ شفافیت کو فروغ ملے. وزیر اعظم نے کہا ہاؤسنگ سیکٹر میں بیرون ملک سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے اس سیکٹر کو ضابطہ کار کے تحت لانا ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے وزیر انصاف فرید تراب اولو احمدوف کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان برادر ممالک ہیں. دونوں ممالک کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. آذربائیجان کے وزیر نے گرم جوشی اور مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے وزیر اعظم کو دونوں ممالک کے درمیان قانونی اور عدالتی تعاون کے شعبے میں جاری تعاون کے بارے میں آگاہ کیا. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ مانگ لی. وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے جاتی عمرہ کے دورے میں نواز شریف کو سیاسی و معاشی صورتحال پر اعتماد ملیں گے. ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے. نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں بجٹ تجاویز، معاشی اہداف اور عوامی ریلیف اقدامات پر مشاورت ہوگی. حکومتی اتحاد اور معاشی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان. نواز شریف وفاقی بجٹ میں عوامی ریلیف سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے. معاشی مشکلات میں کمی نہیں، اضافہ نظر آ رہا ہے. بجٹ میں چیلنجز ہوں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے. راجہ پرویز اشرف، سلیم مانڈی والا، شیری رحمان اور نوید قمر حکومت سے بات کریں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم یا بجٹ پاس کرنا ناممکن ہے. ابھی تک 28ویں ترمیم سے متعلق بات نہیں ہوئی. 26ویں اور 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا. سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ممکن ہوئی. مشکل وقت میں وزیر اعظم کے عوامی ریلیف کے اقدامات کو سراہا.